अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर उन्होंने मोजज़ात दिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक एक बाल मुबारक को अल्लाह ने मोजज़ा बना के भेजा और हुजूर ने बड़े मोजज़ात दिखाए। लेकिन जब कुरैश मक्का ने, हुजूर के अपनों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से आपकी नबुव्वत की दलील पूछी, अल्लाह करीम ने फरमाया, महबूब ये जो तुझसे पूछ रहे हैं ना कि आप नबी हैं तो इसकी दलील क्या है, तो फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, आप इनसे फरमाइए कि मैं बाहर से नहीं आया, मैं तुम्हारे दरमियान रहा हूँ, तुम्हारे बीच मैंने इससे पहले उम्र गुजारी है। अफ़ला ताक़िलून, तुम्हें अकल नहीं, तुम गौर नहीं करते, मैं कोई बाहर से नहीं आया, 40 साल तुम्हारे अंदर रहा हूँ, मेरी तरह कोई सच्चा है तो दिखाओ, मेरी तरह का कोई वादे का पाबंद है तो दिखाओ। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, इससे पहले मैं अपनी उम्र तुम्हारे बीच गुजार चुका हूँ। अफ़ला ताक़िलून, तुम्हें अकल नहीं। अपने किरदार को, अपने अखलाक को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी जिंदगी को, बात पे गौर कीजिएगा, खुद अपनी जिंदगी को अल्लाह के रसूल ने अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया। और अल्लाह करीम ने फरमाया वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब बेशक हमने आपको आला तरीन इखलाक का मालिक बनाया। मैं आयत की ज़्यादा तशरीह में नहीं जाता, आला हज़रत का एक जुमला पढ़ के आगे गुजरता हूँ। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अखलाक वो नहीं है, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं अखलाक का मतलब ये ना समझो को जो अच्छे अच्छे काम थे वो नबी पाक ने किए, ये मतलब नहीं, बल्कि फरमाते हैं जो हुजूर ने कर दिया वो अच्छा हो गया, जो नबी पाक ने कर दिया वो अच्छा। अब पता नहीं आपकी अदब से, शेर व शायरी से कितनी दिलचस्पी है, लेकिन इस फिक्रे को आप समझ लीजिए कि ये नहीं कि जो अच्छे काम थे वो हुजूर ने किए, बल्कि जो नबी पाक ने कर दिया वो अच्छा हो गया। अगर रसूल पाक ने, अगर नबी पाक ने इकरमा बिन अबू जहल को माफ़ कर दिया तो ये भी अच्छा है, और अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ जाओ मेरे गुस्ताख की गर्दन काट के लाओ तो ये भी अच्छा है। जो हुजूर ने कर दिया वो दोनों चीज़ें अच्छी हैं। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? हमारे यहाँ ना इखलाक का तर्जमा बड़ा मुख्तसर सा किया जाता है। मेरी और आपकी तरह के सादे लोग वो कहते हैं मीठा बोलो ये इखलाक है, मीठी बात करो, बाकी जो मर्जी करो, सिर्फ तुम मीठा बोलो ये इखलाक। ओ खुदा के बंदे, मीठा तो कई दफ़ा बंदा ट्रेनिंग से भी बोलता है। आप कभी जहाज़ के अमले के साथ सफ़र करें ना, तो मेरी तरह का जो बिल्कुल वो लो सीट पे बैठा होता है ना, पीछे इकानमी में जो आदमी बैठा होता है, वो भी जब जहाज़ पे चढ़ता है ना, सवारी करता है, तो वो जो अमला जिनकी तनख्वाहें लाखों में है वो जी सर जी कह के सवाल का जवाब देते हैं। आप जितना मर्जी सख्त बोलें, लेकिन वो जहाज़ का अमला आपके साथ कोई तल्ख कलामी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाअखलाक है, उनकी ड्यूटी है कि आपने सख्त बात, चलें ये तो बात दूर की है, मैं करीब की मिसाल देता हूँ। आप चले जाएं यहाँ समुद्री में किसी दुकान से कपड़ा खरीदने, तो अच्छा सेलमैन किसी अच्छे दुकानदार ने रखा हो ना, तो आप उसको कहें कि मुझे यार कपड़ा चाहिए कोई सर्दियों वाला अच्छा सा दिखा कोई, तो वो एक थान खोल के लाएगा। आप कहेंगे नहीं वो वाला दिखा, वो भी दिखाएगा, फिर वो नहीं यार तेरे पास वो है ही नहीं जो मुझे चाहिए। वो कहता नहीं चाचा जी खलो जो, कुछ पीछे भी है मेरे को पे, होता है कि नहीं ऐसे? वो पीछे से भी 2-4 थान उठा के लाता है, खोल के दिखाता है, बड़ा कुछ करता है। और यार तुझे पहले ही कहा था तेरे पास वो नहीं जो मुझे चाहिए, तो वो कहता है जी आप इस तरह करें परसों आइएगा, कल माल आना है नया। यानी आपने उसको थका दिया, सारी दुकान खुलवा ली, फिर भी उसने गुस्सा। लेकिन जब आप दुकान से उतरे तो फिर उसने कहा यार देखो नखरा कितना इसका। तो ये बताएं ये अखलाक है कि ट्रेनिंग है? बोले तो सही थोड़ा थोड़ा यार, ये क्या है? तो लोग समझते हैं कि ट्रेनिंग का नाम अखल, ट्रेनिंग और चीज़ होती है, अखलाक और चीज़ होती है। किसी बंदे ने दीन के लिए किसी को डांट दिया तो उसने क्या दिया, बड़ा सख्त आदमी है। ओ भाई उसने अगर तो ज़ात के लिए डांटा है फिर तो सख्त है, और अगर वो दीन के लिए बात कर रहा है तो वो सख्त नहीं है, वो मोहम्मद अरबी का नौकर है, वो रसूलुल्लाह का गुलाम है। हमने ना इखलाक का तर्जमा, एक बंदा इखलाक, चले मैं और सादा करता हूँ, मैं खुद देहाती हूँ ना तो मैं और सादा करता हूँ। एक बंदा बाइखलाक होता है तो एक मीस ना होता है, इन दोनों में फर्क होता है, पता है आपको? तो शरीयत उसका दिफा नहीं करती कि जो अंदर बुग़्ज़ छुपाए और जुबान पे खैर रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक सिखाए उसको समझे। सिर्फ मीठा बोलने का नाम अखलाक नहीं मेरे भाई,
सच बोलने का नाम अखलाक है। सिर्फ मीठा बोलने का नाम ही अखलाक हसना नहीं, सुनो और याद रखो, वादा वफा करने का नाम अखलाक है। सिर्फ जुमले तराश के, अच्छे फिक्रे ढूंढ के लाने का नाम अखलाक नहीं, बल्कि लालच छोड़ देने का नाम अखलाक है। तालीम इस चीज का नाम नहीं कि आपने कह दिया सारे गांव वाले जाहिल हैं जी, मैं तो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हूं, ये अनपढ़ बंदे, इन्हें क्या पता, मैंने तो कल अभी एमफिल का दाखिला भिजवाया, ये तो सारे अनपढ़ हैं, मैं तो अभी कल जो है वो मैंने दरसियात मुकम्मल किया दौरा हदीस में, इन जाहिलों का क्या पता। ये कह के जान छुड़ाना आसान है, लेकिन किसी जाहिल को तालीम देना बड़ा मुश्किल काम। सबको अनपढ़ कह के गुजर जाना ये तो आसान काम है। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने कहा था, हुजूर पढ़ा लिखा बंदा कौन होता है, अक्लमंद कौन होता है? तो फरमाने लगे, जिसको जाहिलों से सही गुजारा करना आ जाए वो पढ़ा लिखा होता है। फरमाते हैं जो अनपढ़ लोगों के बीच सही वक्त गुजारे ना, वो सर पकड़ के बैठ गया, अब्बा जी आपको पता ही नहीं, आप तो पुराने जमाने के। ओ भाई वो नहीं पुराने जमाने का, तू जाहिल है। जिसको बाप देखे ना, कभी कभी जब हम उम्रे की फ्लाइट लेते हैं ना, तो हमारे बच्चे हंस रहे होते हैं, देखो बाबा जी को पता ही नहीं किस सीट पे बैठना है। बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं, देखो जी इनको पता ही नहीं कि बेल्ट कैसे बांधना है, इनको पता ही नहीं किस तरह। ओ खुदा के बंदे, तू किस तरह की बात कर रहा है? अगर तू पढ़ा लिखा होता ना तो तू उठ के बाबा जी का हाथ पकड़ता, तू उनका सीट नंबर दे के उन्हें छोड़ के आता। अगर तू तालीम याफ्ता होता ना तो तू उन्हें बताता उठना कैसे है, बैठना कैसे है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का कमाल ये है कि रसूल पाक ने उस कौम से गुजारा किया जो बच्चियां जिंदा दफन कर देती थी, उस कौम से गुजारा किया जो खड़े खड़े जानवरों को नेजा मार के खून निकाल के पी जाती थी। मेरे महबूब ने उन लोगों के बीच रह के वक्त गुजारा और इस तरह की तबीयतें बदल दी कि कल तक जो बेटियां काट डालते थे, अब वो बेटी कमरे में आती है तो उठ के खड़े हो जाते। तो आप ये देखें, अखलाक इस चीज का नाम है कि आपने किसी को ट्रेन। देखें हजरत अल्लामा हल्बी ने सीरत हल्बिया में इसको लिखा है और इमाम तबरानी ने तबरानी में लिखा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम बैठे थे तो एक आदमी मांगने आ गया। पहले तो उसने मांगा बड़े अजीब अंदाज में, हुजूर गुजर रहे थे। अगरचे ये हदीस बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में भी है, निसाई इब्ने माजा में भी है, लेकिन मैं जो जिस तफसील से अर्ज कर रहा हूँ, ये मैं जिस किताब का हवाला दे रहा हूँ वहां से उसी तफसील से अर्ज करूंगा, उसी अंदाज में मौजूद है वहां रवायत। एक शख्स आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, मस्जिद नबवी में आ रहे थे। तवज्जो है मेरे भाइयों की मेरी बात पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सुर्ख धारीदार यमनी चादर कंधे पे रखी हुई थी। बंदा पीछे से आया, उसने आके हुजूर की चादर को पकड़ के खींचा, चादर खींची। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब चादर खींची तो मैंने हुजूर की गर्दन मुबारक पर उस चादर का निशान देखा, यानी इतनी सख्त चादर के फिर गई गले मुबारक में। अब जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की चादर खींचता है तो कहता पता क्या है? कहने लगा, अल्लाह के रसूल मैं भूखा हूँ, गरीब हूँ, कुछ खैरात लेने आया हूँ। ये दरवाजा जरा कोई जोर से खटखटाए तो उसकी खैर नहीं, वो तू खैरात लेने आया कि लूटने आया है? उसने चादर खींची और कहने लगा जी मैं कुछ लेने आया हूँ। हदीस बुखारी में भी नबी पाक के ये जुमले मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं फल्तफता इलैहि फदहिक, फरमाते हैं जब नबी पाक ने उसकी तरफ देखा ना तो मेरे रसूल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने चादर खींची है, गले पे निशान पड़ गया और कहता है मैं मांगने आया। मेरा ख्याल है मैं होता तो एक थप्पड़ मारता पहले, भाई तू मांगने आया है कि तू जान लेने आया है? तू कुछ लेने आया, ये क्या तरीका हुआ? उसने गर्दन पे निशान डाल दिया, लेकिन महबूब करीम मुस्कुराए। क्या खूबसूरत अंदाज है फाजिल बरेलवी का। और पता नहीं आला हजरत कहाँ बैठ के लिखा करते थे, जब हुजूर मुस्कुराते थे तो आला हजरत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जरा शेर की लज्जत तो लीजिएगा। जिसकी तस्की से रोते, फरमाते हैं बड़ा भी गमगीन होना बंदा तो नबी पाक हल्की सी तस्कीन करे, पूरा मुस्कुराए भी ना, पूरा मुस्कुराए भी ना तो बंदे के गम सारे दूर हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता था कि हम क्या इंतजार करेंगे कि नबी पाक कब मुस्कुराएंगे? क्या ये कौम इंतजार करेगी? तो आला हज़रत फरमाने लगे नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं, हर वक्त मुस्कुराना तो मेरे नबी की आदत है। अंदाज देखिए, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े
اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم علیہ السلام دیکھ کر کے مسکرائے اس صحابی کو، اس شخص کو، حضور مسکرائے اور نبی کریم گھر لے آئے۔ عشاء کا وقت قریب ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام، یہ لفظ بخاری کے نہیں ہیں، یہ صاحب سیرت الانبیاء کے۔ دیکھیں کتنے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے نا، حالات بدل گئے، غیروں کی بات نہیں، اپنوں کو بڑی دلیلوں کی ضرورت ہے۔ بھلا کبھی اپنوں نے بھی دلیل مانگی ہے، لیکن اب اپنوں کو بھی دلائل کی ضرورت ہے، تو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کروں گا لفظ لفظ پہ میں دلیل رکھوں۔ بھائی غور کریں اور سمجھیں اس پہلو کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر لے آئے، عشاء کے اوقات تھے، حضور نے کچھ دیا، بہت زیادہ دیا حضور نے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں۔ اب یہ لفظ بھی سیدھا کرنا ہے، یہ در بے نہیں ہے، یہ در بے بہا دیے۔ در علیحدہ ہے اور بے بہا علیحدہ ہے، یہ بھی دیکھیں نا، فاضل بریلوی کا کلام ہے نا، ذرا سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اب شعر سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ تو بڑا کچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عطا کیا۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے حضور سے جس کو دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ نے معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے سنا تھا جھولیاں بھر جاتی ہیں، تو یہ کیا دے رہے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو نا کسی اشارے پہ، گاڑی کی بریک لگائیں تو مانگنے والے نے شیشے پہ دستک دی، تو شیشہ نیچے کر کے 10 روپے تھمائے، تو اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ 100 کا نوٹ دو، کہ 10 بھی کھول ہی دینے، آگے لے پورا دے نا، جو تو 100 لاکھ نہیں ہوتا لے لے۔ ہاں تو بھائی کو چھیننے آیا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی آپ، میں نے بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی، میں تیری گردن اتار دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور گھر لے گئے، ازواج مطہرات کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی اسے عطا کر دیا۔ سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو کچھ تھا سارا دے دیا، اس کی جھولی بھر گئی۔ جب بھر گئی نا، اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محبوبہ میں نے جو تعریف سنی تھی نا آپ کو، میں نے اس سے بڑھ کے پایا ہے۔ حضور اتنا سخی بندہ دیکھا ہی نہیں، اتنا کمال میں نے دیکھا ہی نہیں، حضور اتنی شان میں نے دیکھی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ محبوب نے سلایا گھر میں، فجر کا وقت اٹھایا تو فرمایا جو بات رات مجھ سے کی تھی وہ میرے غلاموں سے بھی کر دو گے؟ وہ کہہ دو گے بات جو تم نے بات میں کی تھی؟ عرض کی حضور کر دوں گا۔ تو محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا نا میں کچھ نہیں دیتا، یہ لفظ ہے طبرانی کے، جب تم نے کہا نا میں نہیں دیتا کچھ بھی، تو ان کے دل پریشان ہوئے تھے۔ جب تم کہو گے نا کہ نبی نے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کے کلیجے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ، یار یہ کون سا دین تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ نبی دے کچھ نہیں سکتا؟ یہ کون سا دین ہے جس میں رسول کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں ڈی پی او آر پی او تو با اختیار ہو اور محمد اور علی اتنے بھی با اختیار نہ ہو؟ یہ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اور مجھے بتاؤ کون سا رنگ قوم کو دے رہے ہیں؟ کون سا رنگ؟ تم یہ تو بتا رہے ہو کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے، خبردار لوگ ڈرتے ہیں، اور کہہ رہے ہو نبی کے پاس قوت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اس سے تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ کے غلاموں کو، اور یہ وہ رنگ ہے جس کو خود میرے نبی پاک نے بیان فرمایا ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ صبح فجر کے وقت حضور اس صحابی کو لائے مسجد میں، اس غلام کو، ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے، ابھی سمجھ نہیں تھی، حضور لائے تو فرمایا رات جو میرے ساتھ بات کی تھی ذرا میرے غلاموں کے ساتھ بھی کر دیں۔ تو وہ صحابہ کو دیکھ کے کہنے لگے یار میں نے جتنی تعریف سنی تھی نا رسول پاک کو بڑھ کے پایا ہے۔ کیا حضور کی سخاوت ہے کہ یہ تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ اب ذرا ایک بات پہ غور کریں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب جب وہ صحابی یہ بات کہہ رہے تھے نا تو صحابہ خوش ہو رہے تھے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی، وہ سمجھ لینا میرے بھائی۔ حضور فرمانے لگے میرے غلاموں، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے، اسے نیزے مار رہے تھے، قابو کرنا چاہتے تھے، اس کی ناک میں نکیل ڈالنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی، مالک موجود نہیں تھا، وہ بے قابو ہو گئی، پاگل ہو گئی، لوگ پکڑتے قابو نہیں آتی۔ کریم رسول فرمانے لگے پھر اس کا مالک آ گیا، پھر وہ مالک آ گیا، پھر اس نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے سلیقہ آتا ہے سنبھالنے کا، چونکہ اونٹنی میری ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اپنی اونٹنی کو دکھایا،
وہ ऊँटनी दौड़ती हुई मालिक के पास आई। मालिक ने ऊँटनी की पुश्त पे हाथ भी फेरा, चारा भी खिलाया और फिर उसके नाक में नकेल डाल दी और फिर उसे बांध दिया। लोगों से कहने लगा तुम जाओ, ऊँटनी मेरी है तो तरीका भी मुझे ही आता है। मेरे करीम रसूल फरमाने लगे उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है, ये मुझे आता है तरीका, इसको संभालना कैसे। रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, मुझे तरीका आता है संभालने का। ये सुने अल्लाह को सुने जी। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई देखे ना, पढ़ा लिखा बंदा तो वो है जिसे अनपढ़ से गुजारा करना आ जाए। पढ़ा लिखा शख्स तो वो है जिसको पता चल जाए कि ये आदमी भटक गया, इसे वापस कैसे लाना है। वो घायल न करे, वो लोगों को कायल करे। वो ये ने कहा जा दौड़ जा, तुझे क्या पता बात कैसे करनी है, बल्कि वो कहे आ बैठ जा, जब तक तेरी तसल्ली नहीं होगी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, आ जा बैठ जा। भाई अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर कल अगर तुम इसे मार देते तो ये जहन्नम में जाता, और आज जिस हाल में ये मौजूद है अगर इस हाल में दुनिया से जाएगा तो रब करीम इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। भाई हमें गुजारा करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस तरह किस आदमी से। मेरे रसूल पाक की सीरत में एक अनोखा वाकया भी लिखा है। हुजूर के गुलाम थे, जाहिर नाम था। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे मैं इसका शहरी हूँ, ये मेरा पेंडू है, ये मेरा देहाती है। अब तो पेंडुओं को बड़ी शर्म आती है ना, पेंडू कह दे। मैं कई दफा कहता हूँ मिन्नू आंखों यार खोल के सारे पेंडू, मैं भी पेंडू जी, मेरे अब्बा जी भी, मेरे दादाजी भी। असलन नस्लन आपको पता है कि शहरों में रहने वाले अरबियों का रिवाज था कि जब वो शहर में बच्चा पैदा होता तो उसे ताज़ा हवा के लिए 4-5 साल गांव में भेजते। इसीलिए तो मेरे नबी हजरत अलीमा के पास गए थे। तो यहाँ पेंडू गर्दन झुका लेता है। ये जितने शहर आबाद है पेंडुओं की वजह से आबाद है। पेंडू बड़ी तरो ताज़ा कौम को कहते हैं, पर पता नहीं क्या बात है, मोर बड़ा खूबसूरत होता है, हर वक्त पैरों को देखता रहता है, कहता कभी ये सही होते ना। ओ खुदा के बंदे बाकी सारा जिस्म देखना, तेरी सिर्फ सड़क कच्ची है तो तू सबसे नीचा हो गया है। तेरी सड़क कच्ची है पर तेरी हवा बड़ी तरोताजा है। तो इस तरह भी तो गौर करना, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और दरवेशों ने कहा था देश अपने दिया वल्ला ना लो, तुम बे लाला खाइए, अमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान ना जाइए। ओ भाई यहाँ रह। वो स्याबी आया करते तो हुजूर फरमाते ये ना मेरा पेंडू है, मैं इसका शहर। वो आते तो अजीबो गरीब ही बातें करते। कई पूछते खाना क्या है, सवेरे क्या खाया था। अब मेरे मुरीदों में से शागिर्दों में से कोई आके कहे उस्ताद जी सवेरे का खाया था, मैं कहूँगा तेरा दिमाग ठीक है, जो भी खाया था तो कौन होता है पूछने वाला। लेकिन वो अजीबो गरीब सवाल करते। मेरे नबी करीम मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देते। ये अखलाक है। ये कि अब तो खैर पीरों का तो रिवाज ही बड़ा अनोखा है। यहाँ तो मुरीद जब दाखिल हो खानकाह पे तो 5000 का नोट पहले निकाल, फिर तो हो सकता है शफकत खुल जाए सारी, फिर तो माहौल सही हो जाए। लेकिन अगर मुरीद बेचारा आते ही उसको खुद भूख लगी हो, लंगर देना पड़े, तो फिर पीर साहब कहते हैं तू आज क्यों आया, जो मेरा राती सवेरे 10 बजे उड़ा था, तुझे नहीं पता कि आज मैं चिल्हे में रहता हूँ। क्या तमाशा। इकबाल ने कहा खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, कि दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी। और इकबाल कहने लगे ये नजराना नहीं ये सूद है पीराने हरम का, ये नजराना नहीं ये सूद है। मैं सख्त लोगों के पास बैठता हूँ तो कभी कभी को बात सख्त भी मुझसे निकल जाती है, मजबूरी जो हुई हो जाती है। मैं लाहौर में था, बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो बाद में एक और जगह पे पहुंच गए तो वहाँ कुछ मशाइख के मुरीदीन के मखसूस हल्के भी मौजूद थे। तो एक शख्स ने मुझे कहा उनमें से कि ये कुछ मुरीदों ने ना अपने रक्षों पे लिखाया हुआ है सब मेरे पीर की दुआ है। तो लोग बड़ा तासुर लेते हैं कि अब पीर की दुआ से सिर्फ रक्षा ही मिला है, तो इनसे कहें ये ना लिखवाया करें। तो मैंने कहा चलो मैं मुरीद को मना कर देता हूँ, क्योंकि मुरीद सादा तो रो रो के हो गया ताइब, काश इस पीरे मुगा को भी मिल जाती तौबा की तौफीक। तो मैंने कहा कि चलो मैं मुरीद को मना कर देता हूँ, रक्षे पे ना लिखवाए, पीर साहब तो अपनी पराठों पे लिखवाए ना कि सब मेरे मुरीदों का नजराना है, उनको मना कर देते हैं। और आपसे शिकवा है, आपसे शिकवा है, ये जो आपको 40 साल मुसल्ले पे खड़े रह के इमामत कराता है ये कभी पीर नहीं बनता, हालांकि रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़ा है, नबी पाक के मिंबर पे खड़ा है। मैंने कहा थोड़ी खुशकी है, कुछ बातें सख्त भी करूंगा। मेरे पास एक शख्स आया करता था, रोज अपने पीर की कोई ना कोई करामत सुनाता। तो एक दिन घर में कुछ झगड़ा हो गया भाई का, कोई तलाक का मामला हुआ, तो मुझसे पूछने आ गया, कहने लगा हजरत जी वो तलाक का मसला बताएं। तो मैं क्या पीरा नू पूछ, कहते उन्हें नहीं होता। तो मैं क्या जैल ने फिर करामत तो रोज नहीं तैयार होती है। बांझ इल्मो जो करे फकीरी
وہ جاہل مرے دیوانہ ہو. میں کافر نہیں آ کے حالانکہ سلطان باؤ نے کافر کہا تو میں حالانکہ اتنی بات نہیں کر رہا جتنی وہ کہہ گئے. خیال کریں تھوڑا سا. ہم نے تو استحصال کیا. یہ مدرسے کے بچے نا عید والے دن یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے, یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں, اور پھر کمیٹی والوں نے اسی جس کے نیچے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں اسی کی گردن پر کھالیں بھی رکھی ہوتی ہیں. یہ وہ معزز آدمی ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے. یہ تو استحصال کیا آپ نے, حد کر دی. بہت سارے شیخ الحدیث ہیں جن کی بیٹیاں ابھی اس انتظار میں ہیں کہ کہیں سے جہیز آئے گا تو شادی ہو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 40 سال فقہ پڑھائی لیکن اپنا مکان نہیں مل سکا, اور ان فراڈیے پیروں کو اور بے شرع نعت خوانوں کو اور جاہل خطیبوں کو آپ نے رئیس اعظم کر دیا. کبھی اس دکھ کو سنو گے تو میں سناؤں گا. آپ لوگوں نے حد کر دی. یہ ربیع الاول آتا ہے تو ریٹ لگتے ہیں, بولیاں لگتی ہیں. ڈرو اللہ تعالیٰ سے, ڈرو. جو آپ کو ہر جمعے رسول اللہ کا دین سناتا ہے وہ بھی نبی پاک کا نمائندہ ہی ہے. کبھی آگے بڑھ کے اس کا بھی حال پوچھ لیا کرو. ہم تو سوٹ دیتے ہیں قاری صاحب کو 27ویں رات کو, اسی 27ویں کو دیتے ہو نا تاکہ نہ کوئی درزی پکڑے نہ کوئی سی کے دے. وہ پہننا نہ لے کے عید والے دن نیا جوڑا ہمارے برابر نہ ہو جائے, اس لیے 26ویں روزے دیتے ہو. ان کی قدر کرو. آستانے ہر گاؤں میں بہت بڑا گنبد دربار کا تو نظر آتا ہے, پر مدرسے بے آباد, مدرسے خدا را. کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر کوتاہیاں آئی ہیں, پر کبھی ان طالب علموں کا حال بھی دیکھو. ایک محتمم صاحب تنظیم المدارس کی میٹنگ تھی تو کہہ رہے تھے میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا آج تک. طالب علم میں بڑا نیک ہوں, تو میں نے کہا جناب آپ اس طرح کریں کہ والا تقویٰ چھوڑ دیں, سویرے سے مدرسے کا ہی کھانا کھائیں تاکہ پتہ چلے مدرسے میں پکتا کیا ہے. آپ صبح سے وہی کھائیں تاکہ آپ کو خیال آئے. بہرحال میں بات دور نہیں لے کے جاتا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین کو اس کی اصل بنیاد پر, اصل وہ صحابی آیا کرتے تو نبی پاک کو ہنسایا کرتے اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے, حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے. حضرت عمر فاروق فرماتے جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا, وہ کبھی آ جائے نا آج تو محبوب کو ہنسائے, آ جائے کبھی. وہ کبھی کبھی آتے کرتے پتہ کیا, اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے, نذرانہ لے لیتے تھے. اسی لیے مانگنا منع ہے, اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے, یہ خود دے, یہ بخاری ہے. اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی. تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا, نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے. وہ اکثر نہ تازے پھل لاتے, سبزیاں لاتے خرید کے. حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دے دیں, میں ادھار لایا ہوں. تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ, قسم نے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا. تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا, حضور اس کے پیسے دے دے. میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے. تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی, حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی, ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی. فرماتے میرا غلام لے جا تو پیسے دے کے آ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ نہیں دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا, اچانک میرے نبی کریم آئے اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا پیچھے سے. کبھی اتنے لاڈ کرتا کوئی پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ, کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ جوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں, ذرا بوجھ نا. یہ اخلاق ہے. پنڈو ہے, اسے بولنا بھی نہیں آتا, اسے سلیقے بھی نہیں آتے, بوجھ بھلا. تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا, کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہیں کہ بوجھو تو کون ہوں. حضور آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو مجھے پتا چلتا ہے میرے رسول گزر گئے. یا رسول اللہ مجھے پتا چل جاتا ہے, مجھے پتا ہے آپ کون ہے. میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا, فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے, کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے, کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے. مسکرا رہے تھے سارے, صحابہ ہنس رہے تھے. جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا ابشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا آتا, یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے, دستخط نہیں کر سکتا. حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا, رنگ بھی کالا ہے, برادری بھی کوئی نہیں, مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلیتھن لایا, تن دا سالن من دی ہانڈی, لون صبر دا پایا. غلام فریدہ بس میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا.
کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا حضور؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا، میں چپ کر، جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہوا کرتی، رب کی نظر میں تو بڑا۔ او بھائی تو دیکھ نا، تیرا اندیا میرا ایک سنگی ہے بڑا سادہ سا، وہ اکثر آتا ہے تو بچوں سے پوچھتا پیر صاحب کدھر ہے؟ کہتا کوئی نہیں، ٹھہر کے ملیں گے۔ کہتا نہیں کام بتاؤ، نہیں انہوں نے دسنا، بتاؤ نہیں دسنا۔ وہ اس جمعے بھی آیا تھا تو کچھ 26 کو تعویذ لے جا چکا ہے مجھ سے، جب لے کے جاتا ہے کہتا گم ہو گیا حضرت جی، نیا دے دے۔ ایک دن چلا گیا تو موچی کے پاس وہ اس کو کہا چمڑے کے اندر اس کو لگا دو، تو وہ مڑنے لگا تعویذ کو تو وہیں بھول آیا، کسی اور کام نکل گیا، واپس آ گیا میرے پاس، کہتا تعویذ ہوتے بھول گیا تسی نواں دے چلو۔ میں کہا تو جا کے پوچھو تے کول ہی ہوگا، کہتا جو انہیں گواتا ہوا تو مینوں پھر پھیرا پائے گا، تو آپ ایک اور دے دیں، میرا کچھ نہیں جاتا۔ آپ یقین کریں وہ سادہ ہے نا، وہ سادہ ہے، وہ کوئی بناوٹ نہیں کرے گا کبھی، وہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی ملمہ سازی نہیں کرے گا، وہ جتنی بات کرے گا اتنی کھول کے کرے گا۔ یار ان دیہاتیوں سے، ان پڑھوں سے، غریبوں سے، ان لوگوں سے جو سادے ہیں، جنہیں نہیں آتا کچھ بھی، ان سے کون گزارا کرے گا؟ کون ان کی بات سنے گا؟ کون ان کے قریب جائے گا؟ کون ان کے دکھ سنے گا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پگلی عورت، پاگل بی بی آ گئی نبی پاک کے پاس۔ پاکستان میں 5 لاکھ رجسٹرڈ مریض ہیں ٹینشن کے، نفسیات کی دوائی کھاتے ہیں 5 لاکھ لوگ، اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے۔ اور نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لوگ پاگل اس لیے ہوئے کہ ان کے اپنوں نے انہیں ٹائم نہیں دیا، اپنوں نے وقت نہیں دیا۔ یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصل آباد چلے گئے، پر ماں کا دل کرتا تھا 2 گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا۔ یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا، لیکن بہن غریبنی انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا۔ دکھ نہیں کسی نے پوچھے، بہن آ کے روئی کہ گھر میں بڑی تانگوں پر۔ بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے 6 بچے ہیں، میں تیری کہاں سے سنوں؟ وہ نفسیاتی مریض ہو گئی کہ شوہر بھی نہیں سنتا، بھائی بھی نہیں سنتا۔ ہم نے اشک نہیں پوچھے، پیار نہیں کیا، ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا۔ سن لو، میں اکثر دوستوں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دینا، شاپنگ کر لے، 1 لاکھ روپیہ، تو بیوی کہتی ہے تو انوکھا نہیں دیتا، ساری دنیا دیتی ہے، تو انوکھا نہیں، لیکن 600 روپے کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دے آئے نا، تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ، سہیلیوں کو بتاتی ہے میرا بھائی بڑا اچھا ہے، وقت پہ آتا ہے، کبھی نہیں بھولا، تیرا ایک ٹیلی فون، تیری بہن ساری رات دیکھے نا۔ اسے یہ نا معاشرے میں بڑی ساری، حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ، حضرت حلیمہ کی، تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا۔ وہ جب آئی ہیں نا نبی پاک کے پاس تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی۔ پھر حضور گھر لے گئے، فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ، میری بہن آئی ہے۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا، تو یہی رہ جا۔ کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا۔ تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے، اسے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا، پر جب بہن نے کہا نا چھوڑ دیں، اور میں کوئی مشورہ نہیں، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جس طرح تو چاہے گی۔ کون اشک شوئی کرے گا؟ کون بات سنے گا؟ کون دکھ کسی کی؟ پگلی بی بی، پاگل عورت، دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ تو پاگلوں کے پاس بیٹھا، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے تو سیاںا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا۔ ایک پگلی بی بی آئی، پاگل، حضرت انس کہتے ہیں آگے کھڑی کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے۔ پاگل عورت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور چھوڑیں، یہ تو دیوانی ہے، ایسی باتیں کرتی رہتی ہے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے، فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے تو باتیں، کیا بات ہے بتا؟ کہنے لگی حضور یہاں نہیں کرنی، میرے ساتھ آئے۔ نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جناب انس فرماتے ہیں کہ صحرا میں لے گئی، نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئی، کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں، مجھے روڑے مارتے۔ فرمایا میں کہہ دوں گا، آپ نہیں کریں گے۔ حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے۔ فرمایا میں سمجھاؤں گا۔ یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے۔ حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا۔
حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی کی. صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے, یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا, دیر تک, کبھی ہنستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا, جب وہ ہنستی تو حضور بھی ہنستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا, لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھل کے باتیں سنی, کھل کے اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں, اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں, آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا, جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جانا. یار یہ حسن ہے, یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح. میں نا ابھی انتظار کر رہا ہوں, میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا. جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا ہوں تو نہ اس لڑائی میں جانا, ہمیں کیا لگے, تو کون پھر اس کا ہاتھ. ظلم پھر ختم کیسے ہوتا, پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا, جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو. وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا, سارا مکہ. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے, ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے, ابتدا ہوتی, اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا, وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات, جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک دو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا, بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا, مکے میں لا کے بیچتا, مدینے میں لے جا کے بیچتا, طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا, منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا, مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا, اس کے قریب نہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جہل کو پسند آ گئے, سودا ہو گیا, اونٹ خرید لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نا تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے, کل آ کے پیسے لے لینا. کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس, کل آنا. میں اگلے دن پھر گیا, پیسے, کہنے لگا نہیں کل آنا. ہوٹل ہوتے نہیں تھے مکے میں, میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا, میں فٹ پاتھ پہ سوتا. جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا. انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی, گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے. میں بڑا مجبور ہوا, تھک گیا. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے, کہنے لگا کل آنا. میں نے ذرا دبا کے بات کی, میں نے کہا یار میری کوئی پھپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں, غریب آدمی ہوں, میرے پیسے دے میں جاؤں. جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لے, بھاگ جا. جی تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں, اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. جب کسی کی اصل راز ہی ڈوب جائے, کہتے ہیں میں کانپنے لگا. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں, تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے ہیں میں وہاں گیا, ابو سفیان تھے, ابو لہب تھا, عتبہ, طیبہ, شیبہ, ابو البختری, اخنس بن شریح, سب بیٹھے. میں نے جا کے کہا یارو میں بنو آراش کا رہنے والا ہوں, چھوٹا سا تاجر ہوں, 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں, تو ایک شخص نے خریدے ہیں, وہ پیسے نہیں دیتا. کہتے ہیں عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا, کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا, طاقت ہے کسی کی نام لے. تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے. جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے, تو بڑا گنڈا ہے, تو بہت بڑے بدماش کے پاس ہونا چاہیے, وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے, کبھی نہیں ملتے. فرماتے اب میں کانپا, اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگی, اب میرے آنسو چھلکنے لگے. تو ایک شخص نے نا مذاق کیا, ادھر دیکھیے گا میری طرف, مذاق کیا. کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے, نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے, نبی کریم. تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, اس نے نا مذاق کیا, کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہتے ہیں اس نے مذاق کیا, باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بیچتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں.
لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا. نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے. یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کچھ چیز گرا نہ گزر جائے. تو کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا. فرماتے ہیں میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا, پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی, رخ میری طرف پھیرا, 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو. 2 جملے. پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو, اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو. فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے, چھم چھم. اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے, کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا. ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے. وہ شاعر اردو کا ہے, آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے, چھپ چھپا کے روئے. فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو. کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا, یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا, مجھے تبکی دی. فرمایا چپ کر, روتا کیوں ہے, جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, جاؤ اعلان کر دو, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا لگ. نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر, جیسے تو کہے گا ہو جائے. کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے, سرکہ کھلایا, کھجوریں دی, دودھ پلایا. میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا, میں نے راج کے کھایا. کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی. اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. سارا علاقہ کسی اور طرف ہے, شہر کسی اور طرف ہے, پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے. حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, پر حضور حق کے ساتھ ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا. فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے, دے گا پیسے, کیوں نہیں دینے پیسے. دیکھ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں. وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر, اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جا رہے ہیں. اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی. اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا. اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو برے شب کی طرح نرم, پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافر پہ سخت اور آپس میں رحم. یہ اصول ہے مومن کا. نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے, دے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ. اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی. ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی, امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا جو سب پوچھتے ہیں چوہدری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرتا ہے, تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس, چودھری صاحب کے پاس. تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں. پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اخبار پڑھ رہے ہیں. وہ غریب باہر بیٹھا ہے. پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو, وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا, رب بے وارثہ کر کے مار دائی. بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجاں والے در در رولے, تاجاں والے در در رولے تے منگتے آ تخت بٹھاوے. وہ سجنا کسے نو کارا مل دائی, کوئی کعبے ہو خالی آوے, ڈھار اس کی بے نیازی سے. اور بڑے بڑے حاجی نمازی, ناراض نہ ہونا میری بات, بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کرتے درمیان میں. بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا, کہنے لگے آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو, او کچھ دسو تے صحیح بلے شاہ ایک ہی کیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کیوں نہیں, ہم حق کے ساتھ.
حضور ساتھ چلے. تو وہ شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے, وہ تو بڑا گنڈا ہے, اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے, وہ تو بڑا بے حیا ہے, لیکن کہتے سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی. کک سواد نہیں مشری اندر, اسا کھنڈا می چک ڈٹھیاں, اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. کہتے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسالت, رسالت. سنیں, کہتے ہیں حضور جب اس کے دروازے تک پہنچے تو نبی پاک نے دستک دی. ابو جال دروازے پہ آئے, اور جب اس نے آ کے پوچھا نا کیا بات ہے, کیوں آئے, تو کہتے ہیں پھر میں نے حضور کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا. پھر اعلیٰ حضرت بولے, فرمانے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے, غضب سے ان کے اللہ ہی بچائے جب حضور غضبناک ہو. فرمایا نظریں اٹھی, اور نبی کریم فرمانے لگے تو غریبوں کا خون نچوڑ کے چودھری بننا چاہتا ہے؟ ان مسکینوں کی گردنیں جھکا کے غریب آدمی اب بول نہیں سکتا, انہیں برا کہہ کے چودھری بننا چاہتا ہے؟ یہ تیری سرداری ہے, یہ تیرا کمال ہے. اس پردیسی کے پیسے دبا گیا, لا پیسے اس کے. اس نے ہاتھ باندھ دیے, کہنا جی میں ہونی لے آیا. دوڑا گیا اندر سے. میرے رسول پاک کو اللہ نے روب عطا فرمایا. نبی پاک فرماتے ہیں میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو دشمن میرا پھر بھی ڈر رہا ہوتا. یہ اللہ نے روب دیا محبوب پاک. ابھی لایا جی, دوڑا گیا, گھر سے پیسے لایا. میرے کریم رسول نے نا وہ پیسے اس شخص کو تھمائے. ادھر سے ابو سفیان نے ایک جاسوس بھیجا تھا, جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جال کیا کرتا ہے. وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا. نبی کریم ابو جال سے کہنے لگے تیری دوبارہ شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی آئندہ احتیاط کروں گا. حضور نے پیسے اسے دیے. اب کسی شخص کی لوٹی ہوئی دولت مل جائے اور ڈوبے ہوئے خزانے نکل آئے تو کتنا راضی ہوتا ہے. حضور نے دیے تو خوش ہو گیا. دیکھو میرے محبوب کا کمال. یہاں کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر سواری بھی کرتے ہیں کہ اب روز میرا شکریہ ادا کر کیونکہ میں نے نیکی کی ہے. محبوب فرمانے لگے تو اگر کہے تو میں جاؤں, خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. تو کہے تو جاؤں, کہے تو جاؤں. بیچارہ رو پڑا. کہنے لگا محبوبہ اس شانوں والی ماں کا نام پوچھ سکتا ہوں جس کے گھر میں تیرے جیسا لال آیا ہے؟ اس عظمتوں والے باپ کا نام جس نے تیرے جیسا لال جنا؟ محبوبہ وہ شانوں والا قبیلہ جس میں آپ آئے, آپ کا نام. حضور نے فرمایا نام چھوڑ, تجھے تکلیف ہوگی, یہ لوگ تجھے پریشان کریں گے, تو بس یہ پیسے رکھ. حضور اگلی گلی میں گئے تو جاسوس کہنے لگا ان کے پیچھے نہ جانا, یہ معاذ اللہ جادوگر ہے, ساحر ہے. اس نے ہاتھ جھٹکا, کہنے لگا دفع ہو جا, تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرے سارے سردار بھی جھوٹ بولتے ہیں. اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات سچی ہے, یہ رسول کائنات. میرا اور آپ کا سنیں, کچھ نہیں, جو بندہ کچھ نہیں نہ کر سکتا وہ کسی کو تسلی تو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اتنا تو ہو سکتا ہے نا. قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. میرے رسول پاک نا خوشخبریاں سنانے آئے, ڈر سنانے آئے. تھوڑا تھوڑا نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا شروع کریں, چھوڑ دیں انتظار کرنا. مجھے بڑا اچھا لگا یہ لبیک فاؤنڈیشن جو ان دوستوں نے بنائی. دیکھو خیر کا کام کوئی بھی کرے نا, میری ایک طبیعت ہے, میں کہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے یہاں بیان کر رہا ہوں تو فیصل آباد میں جو بندہ اس وقت تقریر کر رہا ہے نا, مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے, اس لیے کہ میں یہیں کر سکتا ہوں اس وقت, وہاں جا کے نہیں کر سکتا. جو لاہور میں کر رہا ہے مجھے اس کو سپورٹ ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ خیر بس وہی ہے جو میرے پاس ہے, دائیں بائیں کچھ بھی نہیں. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. ایسا نہ کرو, جتنا بھی جہاں بھی جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں. اس سے نا ایک یونٹی پیدا ہوگی, ایک خوبصورتی آئے گی. تھوڑا تھوڑا پیار کرنا سیکھیں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, جب بھی اینک لگاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوتاہی کہاں پڑی ہوئی ہے. وہ کوئی کوتاہی مل جائے تو اس کو ڈسکس کریں. اچھے لوگ یہ کام نہیں کرتے. اچھے لوگ کوتاہی نظر آئے تو آنکھ بند کر لیتے ہیں, خوبی نظر آئے تو دنیا کو بتاتے ہیں. یہاں علماء بیٹھے ہیں, آپ پوچھ لیجئے گا, شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کسی کو غسل دو نا, اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے تو لوگوں کو بتاؤ, حکم ہے. پتہ ہے آپ کو, چہرہ جی کھل گیا تھا, میں نے دیکھا ہے, روشنی پھیل, یہ بتاؤ. لیکن اگر کوئی بری شے نظر آئے, کف لسان, چپ کر. حضور نے حکم دیا اذکروا محاسن موتاکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم میں سے کوئی چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتیں بیان کرو.
बुराइयां हों भी तो उनसे सर्फ न। आज पता है क्या हो रहा है, एक बंदे में 99 खूबियां हैं, उनको कोई नहीं बयान कर रहा। जो एक खामी है ना, वो हर बंदे को नजर आ रही। थोड़ा थोड़ा प्यार करें। अखलाक का मतलब ये है कि आप किस तरह मोहब्बत बांट सकते हैं, किस तरह लोगों के साथ भलाई कर सकते हैं, किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में जो मैं कह सका अल्लाह उसे कबूल फरमाए। बात यह है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अभी आते आते मेरे कान में भी कुछ कहा जा रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया ना जी, तो दोस्त जो हैं वो बातें सुनते रहते हैं, करता रहता हूँ मैं। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। एक हदीस मेरे ज़हन में और है, जैसा कि इन्होंने इशारा दिया, मैं ना इसी अंदाज में वो वाली रवायत चले बयान कर देता हूँ, इनकी बात भी पूरी हो जाएगी और उन्वान भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब एहसास फरमाते थे ना, एहसास, तो वहाँ मेरे नबी पाक ने जानवर का भी एहसास फरमाया। पता क्या होता है, जब एहसास पैदा हो जाए तो फिर सबका हो जाता है, और जब नहीं ना पैदा होता तो फिर अपना अब्बा भी रोता रहता है, फिर अपनी अम्मा भी परेशान रहती है। एहसास की शिद्दत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, हम एक जगह से गुजर रहे थे तो रश बहुत ज़्यादा था। ये बुखारी में भी है, लेकिन ज़्यादा तफसील हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती की अल-हाविल फतावा में आपको मिलेगी। कहते हैं कि गुजर रहे थे तो रश था, तो हुजूर ने फरमाया पता करो यहाँ क्या है। कहते मैं गया तो कहा या रसूल अल्लाह, एक ऊँट पागल हो गया, लोगों को काट रहा है। नबी करीम ने फरमाया पीछे हटो, मैं चलता हूँ। अब ये लफ्ज लिखे हैं इमाम सुयूती ने कि लोग ना ऊँट को काबू करने की कोशिश कर रहे थे तो नेज़े मार रहे थे, तीर। आपको पता है ना, हलकान करना चाहते हैं कि वो जो है ना वो इस कदर कमजोर हो जाए कि गिर जाए। पागल जो हो गया था, काट रहा। कहते हैं हुजूर ने जब उसकी कैफियत देखी तो नबी पाक ने जलाल फरमाया पीछे हट जाओ, ये क्या तरीका हुआ। मतलब हुजूर ने उन्हें पीछे किया तो वो ऊँट, जानवर, ये सही बुखारी की मुतवातर दर्जे की हदीस है। नबी करीम ने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क, मैं सिर्फ इंसानों का नहीं, मैं अल्लाह की सारी मखलूक का रसूल बन के आया। मैं मखलूक का रसूल हूँ, मखलूक का। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो ऊँट हुजूर की तरफ दौड़ता आया, उसने आके हुजूर के कदम चूमे। रसूल करीम ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। इमाम सुयूती ने लिखा कि ऊँट की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा भी कभी हुआ है, वो रो पड़ा। मेरे महबूब ने फरमाया इसके मालिक को बुलाओ। जब तक वो मालिक को बुलाने गए, हुजूर ने रस्सी ली, उसके नाक में नकेल डाल दी। हुजूर ने उसे बांधा, चारा खिलाया, पानी पिलाया। और जब मालिक आया तो हुजूर ने फरमाया वो पागल नहीं है, वो तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। वो कहता है हुजूर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालता है और चारा और पानी भी वक्त पे नहीं देता, वो तो शिकायत कर रहा है। जब एहसास पैदा होगा ना, एहसास, तो फिर दरवाजे पे बंधी हुई भैंस का भी ख्याल आ जाएगा। लेकिन जब इखलाक से इंसान आरी होता है, फिर उसकी ज़िंदगी अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात पर ख़त्म होती है। मैं सुबह घर से निकला था 9 बजे, मुझे कमालिए जाना था। अब जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं बड़ा टेंशन में था, इसलिए कि एक जगह पे रोड ब्लॉक हो गया। शदीद मेरे ऊपर ये चीज़ सवार थी कि 8 बजे का टाइम है और लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो बोझ बनी हुई थी वो ये थी कि इशा लेट हो जाएगी हमारी वजह से। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नमाज लेट हो गई तो वो गई, वो फिर उनके काबू नहीं आते। तो यहाँ आके मुझे एहसास हुआ कि जिस परेशानी का मैं शिकार था, ऐसी टेंशन वाली कोई बात भी नहीं थी। अगर हमें बता दिया जाता कि नमाज भी हो गई है और इस तरह का माहौल है, तो हम भी चलो ठंडे ठंडे आते। हमने तो बड़ा जो है वो हर चीज़ को उस आलम में रखा कि ज़ाहिर है तबीयत होती है ना जी। मैं एक शादी पे मैं चला गया तो 6 बजे का टाइम लिखा था। हमारी मजबूरी ये है कि हम लोगों को देख के अपना बदलना नहीं चाहते। मेरा ये इरादा है कि ये नहीं करना कि सारे लोग अगर चेंज हो गए हैं तो हम भी बदल जाएं। हम कहते हैं कि फिर तो काम सही रहा ही ना। ऐसा जो नया नया आता है तो ईमानदार होता है, फिर थोड़ा वक्त गुजर जाता है तो माहौल का हिस्सा बन जाता है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 6 बजे का शादी पे टाइम लिखा था, मैं 6 बजे पहुंच गया कार्ड पे। फिक्र लगी होती है जब कहीं जाना होता है। 6 बजे पहुंच गए तो वो घर वाले 9 बजे आए जो मेज़बान थे। तो मैंने उनसे कहा कि यार यहाँ तो तुम कार्ड उल्टा पढ़ते रहे हो या मैं उल्टा पढ़ता रहा हूँ। वो 9 था
تو یا میں غلط پڑھتا رہا ہوں یا تم غلط پڑھتے رہے. وقت، میں ایک وکیل کا مضمون پڑھ رہا تھا اخبار میں، وہ کہتا ہے کہ میں رات کو نا علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد درس دیتے تھے یا مغرب کے بعد، تو میں پابندی سے ان کا درس سنتا تھا. یہ فکری بات ہے، اس کو غور سے سنیے گا، بالخصوص منتظمین اور میرے ساتھی جو مساجد کی خدمت کرنے والے. کہتے ہیں میں کاظمی صاحب کا درس سننے جاتا تھا. کیوں؟ کہ جب میں کورٹ میں جاتا تھا نا تو ان کا بیان کیا ہوا درس وہاں میری مدد کرتا تھا. اب جو اگلی اس نے بات لکھی وہ میرے لیے لکھی. وہ کہنے لگا اب میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں نے صبح 7 بجے کورٹ پہنچنا ہوتا ہے اور رات کو مولانا کی جب تقریر شروع ہوتی ہے تو وہ میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے. اگر یہ سارے کام اپنے وقت کے اندر ہوں تو میں آج بھی جانے کو تیار ہوں. ہماری محفل میں بڑا لمبا چوڑا خرچہ ہوتا ہے. اسی طرح کا پروگرام آپ نے آئندہ بھی کرنا ہے جس طرح کا اس دفعہ کیا. بڑا مختصر وقت پہ لوگ جائیں اور جا کے، یہ بڑا اچھا انتظام ہے کہ 8:30 بیان ہوا، 9:15 9:30 ہم اب گھروں میں چلے جائیں. اس ترتیب سے کوشش کریں مغرب سے عشاء، اور ان لوگوں کو پیغام دیں جو ٹوٹ کے پیچھے ہٹ گئے کہ پتہ نہیں کب بیان ہوگا. ایک چھوٹی، چلو بات اب عشق رسول کی ہے تو ایک چھوٹی سی اپیل ہے، وہ بھی کر لوں. چلیں آپ سارے نہیں بولتے، میں رہنے دیتا ہوں، میں بات شروع. آپ جمہوری ملک ہے نا جی، تو اگر ریفرینڈم صحیح نہ ہو تو نہیں بات کرنی چاہیے. کر لوں کہ رہنے دوں؟ ایک چھوٹی سی اپیل کرنی ہے نعت سننے والوں سے، نعت پڑھنے والوں سے. اور یہ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، نعت پڑھنے سے زیادہ نعت سننا کمال ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اب سنیں، اگلی بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی. نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا نبی پاک کی سنت ہے. بڑا کمال کیا ہوا سننا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نعت کا نا کلام منتخب، اعلیٰ حضرت کی ساری نعتیں سن لی ہیں آپ نے؟ نہیں نہ سنی آج تک ساری؟ مولانا حسن رضا خان، اقبال کی، پیر مہر علی شاہ صاحب کی، حضرت بیگم شاہ وارثی کی. پہلے بزرگوں کو کلام سن لیں، اس کے بعد نیچے آئیں گے تاکہ ہم پہ اعتراض ہی کوئی نہ کرے. یہ نعت خانوں سے بھی اپیل کریں، خود بھی ذوق بنائیں، یہ تھوڑا سا نکلیں. بعض کلام ایسے ہیں کہ مطلب وہ نہیں، طبیعت نہیں مانتی داد دینے کو، دل نہیں مانتا، وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات درست. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں گجرات میں تھا تو ایک نعت خواں مجھے کہنے لگا حضرت صاحب آج میں تمہیں نواں کلام سنانا ہے. میں کہ میرے نال نیکی کری، مینوں کو پرانا ہی سنائی. جڑے نویں کلام نے نا اور بڑی اچھی آواز ہے. ابھی جو دونوں حضرات نے نعت پڑھی بڑی خوبصورت آوازیں تھیں. بس آپ نے اور میں نے مل کے، یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں، کاٹنا نہیں لوگوں کو، بس جہاں غلطیاں ہیں ان کو صحیح کر لینا، کاٹنا نہیں. ہم حضرات نے سب نے مل کے ان محافل کے ماحول کو اتنا ستھرا بنا دینا ہے کہ ہمارا ایک جلسہ نہ ہو بلکہ بڑا زبردست سیمینار بن جائے اور بڑے سارے لوگوں کی اس میں اصلاح ہو. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت رسول کیوں اتنی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ لوگوں نے عشق رسول کانفرنس نام رکھا ہے اس خوبصورت اجتماع کا. قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے. کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی. جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے. اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. ایک مثال دے لوں، بات آسان ہو جائے گی. جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو، مکان ایک نہیں 4 ہو، اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہوں، سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا، ہر شے ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بچوں کا فیوچر سیف ہو، لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو. بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے.
وہ گھر صحیح چلتا ہے. آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ، یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا. حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں. پاکستان یہ سرکاری اعداد و شمار ہے. 95% گھروں میں اختلاف رائے ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے. اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں؟ اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی. گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں. پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ پاگل ہے، مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے. میں بچوں کے لیے پریشان ہوں کدھر کیا کروں. یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا. او بھائیو پیار بڑا ہی ضروری ہے، یہ محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں نظام چلتا. محبت ہو جاتی ہے نا. چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی. داتا گنج بخش علی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا. عورت سے، بڑی توجہ سے بات سمجھنا. آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجون. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا. وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی، 2-1 باتیں ہوتی تھی، میں لوٹ آتا تھا. فرماتے ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی. قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا. کہہ دیتے نا لوگ مولوی انہوں نے کم کو نہیں سانوتے اور بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ. فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی، سخت سردی تھی، رات لمبی تھی. میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی. فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، او پھوٹنے لگی تو وہ نا بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی. کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی. جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی. یوں سمجھ لیں کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بیت گئے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی. ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا، مجھے وہ بری بھی نہیں لگی. ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے، سچا پیار ہے. یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے. میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا
تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات، سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا، اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی، پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ، پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام میں جی گرمیاں دے روزے نے، پھر تیری زبان سے کوئی لفظ، اس لیے کہ محبوب پر غصہ۔ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، ہمارے سنگی ہیں، وکیل ہیں، بیوی ان کی پروفیسر ہیں، کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک، پیشاب مبارک پی جاتے تھے۔ لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ان چیزوں کی، بڑی جلدی۔ اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے، اس رستے کے مسافر نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، ناک سے ریٹھ نکالتے تھے تو مل لیتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی، تمہارا شعبہ نہیں نا، تمہارا یہ شعبہ۔ کہنے لگے آپ سمجھا دیں، تو میں نے کہا بھائی سنو، آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے، ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں، یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے، اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں، صفائی نہیں کرتے، بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا، میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا۔ کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے، جب اس کی اپنی شادی ہو جائے، اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے، پھر بھی کیا آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے۔ اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا۔ یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی، پھر کوئی، اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے۔ تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے، جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو، جب تک بچہ غیر کا تھا، آواز کم کریں تھوڑی، جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی، بدبو بھی آ رہی تھی، گھن بھی آ رہی تھی، اور پھر بچے نے الٹی کر دی، اماں کے کپڑوں پہ کر دی، اس کے گود میں کر دی، لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف، کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا، اب اس سے محبت ہو گئی۔ پھر بڑے بڑے سردار، یہ بخاری مسلم ہے، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے، جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا، عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافروں مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے، میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، وہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا ہے ہو؟ یہاں تو ہمارے یہاں درود السلام پڑھنے والے بھی غریب لوگ رہ گئے۔ سنیں جی آپ باتیں نہ کریں، بڑی مہربانی میری بات سنیں۔ ہمارے ہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب لوگ رہ گئے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ، جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ، تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی MNA کا، وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا، اپنے اپنے نصیب ہے نا۔ ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں، سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مقام توجہ اللہ سنیں۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا۔ کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا ہے، جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیا۔ اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے، ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے۔
اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ریٹھ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ، مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے، ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے، اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے۔ میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے، قطرہ۔ اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، عجیب۔ آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے۔ کہاں گئے آنسو، کہاں گیا درد، کہاں گیا ادب، کہاں گیا سوز، کہاں گئی وہ کیفیات؟ عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے جی، اب پیسے لے کے نہ آئیے گا۔ اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں، بات سامنے آ گئی، کبھی کسی نعت خواں کو پیسے دینے ہو تو نابالغ بچے کے ہاتھ کبھی نہ بھیجیں، یہ جائز ہی نہیں شرعن۔ پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں، وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں، جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں۔ اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو، سمجھتے تو ہاں نہ کرتے۔ نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں۔ ورنہ ماحول کا مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، وہ کہتے مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے، تو میں کہتا تو میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس۔ کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا، میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی، آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پارے بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے، یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے۔ تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا، اس نے سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا، طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو، پانی تو میرا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ مامور ہے، نمازیوں کو وضو کر، اس نے کہا پانی تو میرا ہے۔ تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں۔ تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا، اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے، اور احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ اس کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارہ نان۔ عام دام برسر مطلب رسول پاک کی محبت یہ انسان کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، تکبر دور کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ روح کا وضو کراتی ہے۔ جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے، وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا، حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کر دے، محبت آسانی پیدا کرتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ راضی کب ہوئے؟ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے، پر کنز المال سے عرض کر رہا ہوں، وہاں تفصیل زیادہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے؟ انسان بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے نا، جب مسلمان ہوئے تھے تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، جب اللہ نے بیٹا دیا تھا تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ نے انہیں امیر المومنین بنایا، یہ سارے وقت ہوتے ہیں نا خوشی کے۔ کہا راضی کب ہوئے؟ تو صدیق اکبر بیٹھ گئے، فرمانے لگا بتاتا ہوں۔ بتائیے؟ فرمانے لگے اس دن بڑا ہی راضی ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا راضی ہوا۔ کہ کس طرح؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو گرمی زیادہ تھی، میں نے دیکھا کہ حضور کو پسینہ آ رہا ہے اور پسینے کے قطرے میں نے چہرے پر ٹپکتے دیکھے۔ فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ کوئی ٹھنڈا سایہ ملے تو میں حضور کو تھوڑا آرام کراؤں۔ فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی، ایک پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی جھکی ہوئی تھی، میری نظر پڑی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دیکھ آؤں؟ حضور نے فرمایا دیکھ لو۔ کہتے میں گیا اور اپنی پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا،
پھر میں نے وہاں اپنی چادر بچھائی، عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ وہ بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرو، اور جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں مانتا۔ یہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو گئے۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دیکھ کے آیا سایہ۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کریں۔ کہتے ہیں حضور لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو مصطفیٰ کریم کو پیش کروں۔ کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے میں نے کہا کہ دودھ دے دو گے تھوڑا سا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ڈیرے پہ مانگتے تو 3 دینار، یہاں 4 دینار کا۔ آپ فرمانے لگے میں نے تو سوچا تھا تو بہت بڑی قیمت مانگے گا، صرف 4 دینار۔ کہتے ہیں اسی وقت دیا۔ میں نے اسے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ ذرا دیکھنا، یہ صحابہ روایت کر رہے ہیں، محدثین قبول کر رہے ہیں، جرح و تعدیل کے بعد اپنی کتب میں لا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ بھی دین کی اصل ہے، اس کا مطلب ہے یہی بنیادی دین ہے جو ہمارے محدثین نے ہم تک پہنچایا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ وہ کہنے لگا پانی بڑی دور ہے۔ میں نے کہا کتنی دور ہے؟ کہنے لگے وہ پہاڑ کے پیچھے۔ میں نے کہا سفر نہ بتا، بس تو رستہ بتا۔ اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ بتا جانا کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے کنواں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دوڑا گیا لکڑی کے پیالے میں، وہاں سے پہلے میں نے ہاتھ دھوئے، پھر میں نے پیالہ دھویا، پھر پانی بھرا، پھر میں تیزی سے واپس آیا۔ آ کر کے میں نے اس چرواہے سے کہا یار اس طرح کرو، پہلے اپنے ہاتھ دھو لو، پھر بکری کے تھن دھو لو، پھر مجھے دودھ دھو دو۔ کہتے مجھے کہنے لگا بڑے صاف ستھرے لگتے ہو، بڑے نفیس ہو۔ اور میں نے کہا یار میری بات نہیں، جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا، جن کے لیے لے کے جانے ان کی بڑی شان ہے۔ جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا تو خود ہی دھو لے۔ فرماتے ہیں میں نے پہلے بکری کے تھن دھوئے، پھر دودھ دھویا، شدید گرمی، پھر وہ پیالہ لے کے میں کنویں پہ گیا، پھر وہاں سے پانی نکالا، پھر میں نے اس کو رکھ کے پیالے کو اس پانی میں ٹھنڈا کیا۔ جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اب آ رہا ہوں، آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ دودھ گر نہ جائے، اور پریشان اس بات میں ہوں کہ دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں لا کے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھ مبارک لگی ہوئی تھی۔ اب دل میں خیال آیا جگا میں سکتا نہیں، اور اگر حضور دیر سے اٹھے تو پھر گرم ہو جائے گا۔ کہتے ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی، رسول کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جب میں نے وہ دودھ کا پیالہ مصطفیٰ کو پیش کیا، اس پردیش میں، اس سفر میں، جب دائیں بائیں کوئی اور نہیں تھا، جب وہ میں نے پیش کیا نا، حضور نے پہلے 3 گھونٹ پیے۔ فرمانے لگے ابو درداء جب وہ 3 گھونٹ پی کے میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے نا تو میں کھل کے رویا، میں کھل کے رویا۔ اور فرماتے ہیں جب نبی پاک نے وہ سارا دودھ پی لیا اور حضور نے فرمایا نا مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تو فرماتے ابو درداء میں اس دن اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ ذات رسالت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے نبی پاک کی ذات کے ساتھ، یہ نا عقل مند آدمی بیچارہ ساری زندگی بحث ہی کرتا رہتا ہے۔ میں نے دیکھیں ساری زندگی، حضرت ملا رومی فرمایا کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، پر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے۔ عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا، کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے، کوئی نہیں جس سے رہنمائی ہو۔ اس لیے کہ وہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ نہ پیار کرنے دیتا ہے نہ محبت کرنے دیتا ہے، 4 پیسے آ جائیں تو اس آدمی کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب وہ خود سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ بھائیو، رسول پاک کے غلاموں نے جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو عقل نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی، پھر انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا، کبھی نہیں کوئی سوال کوئی جواب، کبھی ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھا ذات رسالت کے ساتھ پیار۔ پڑھیے یہ روایت تو مشکات میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا،
توجہ ہے میرے دوستوں؟ ہم ویسے ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ الامر فوق الادب، حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، سنا یہی ہے، لیکن صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، لکھنے والے تھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی لکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا لکھو، لکھا، حضرت علی نے پہلی عبارت لکھی تو لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ، جب لکھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، تو ابو سفیان بول پڑے، کہنے لگے جی آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، کیونکہ ہم معاذ اللہ ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں، یہ مان جائیں تو جھگڑا ختم، محمد ابن حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں نا، اور محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا حضرت علی سے، علی اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے نہ تو ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہو گئے۔ سنا ہم نے یہی ہے ساری زندگی کہ حکم فوقیت رکھتا ہے، لیکن حضرت علی خاموش ہو گئے۔ حضور نے دوسری دفعہ کہا علی رسول اللہ کاٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہیں۔ تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو امام زرقانی کہتے قلم نیچے رکھا حضرت علی نے، ہاتھ باندھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں مجبور ہوں، مجھے رسول اللہ لکھنا تو آتا ہے پر کاٹنا نہیں آتا۔ حضور میں نا یہاں مجبور ہوں، حضور میں مجبور ہوں، لکھنا آتا ہے پر کاٹنا۔ بھئی سوال اٹھتا ہے نا کہ لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا؟ لیکن 1500 صحابہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ علی حضور حکم دے رہے ہیں لکھو، کیوں نہیں لکھ رہے؟ یہاں وہ مفتی ہوتا نا، وہ بی کام ایم کام ایم ایس سی، تو فٹافٹ درس دیتا، مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا تو ویسے کریں۔ اور میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے نا، ایک شعر ہے خواجہ غلام فرید صاحب کا، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ آئے تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں آئے تو کیا بات۔ خواجہ غلام فرید صاحب کہا کرتے تھے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی تے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا، غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کاٹا؟ بولیے کاٹا؟ پتہ نہیں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو لوگ کیسے کاٹ لیتے ہیں، یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے کاٹ دیتے ہیں، کیسے کاٹ دیتے ہیں خدا بہتر جانے۔ مولا علی سے تو نہیں کاٹا گیا، حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے نہیں کاٹا جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آپ یقین کرو پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب ہے نفسیات کے مریض، عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے لوگ پاگل ہو گئے۔ علامہ اقبال جیسے لوگ تڑپتے تھے آخری عمر میں، کہتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مجھے مجنون کر دے نبی پاک کے عشق میں، میں نہیں مزید فلسفہ منطق ادھر نہیں جانا چاہتا، مجھے دیوانگی دے رسول اللہ کی محبت کی، میں نہیں جانا۔ یہ جو لوگ دیوانے تھے نا یہ بڑے اچھے تھے، اب تو بحث رہ گئی ہے، عمل ختم ہو گیا، اب بحث رہ گئی۔ جس کو 35 سال ہو گئے نا میلاد مناتے، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتا ہے کہ جائز تو ہے نا منانا۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے 35 سال سے تو منا رہا ہے، اب تو یہ پوچھا کر کہ میں کتنا درود پڑھوں محفل میلاد، اب تو یہ کہا کر کہ وضو کس طرح کرنا ہے میلاد کا لنگر پکانے کی، ابھی تک سوال کر رہے، محبت کرنے والے کر کے گزر گئے تو ابھی تک بحث کر رہا ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ سامنے رسول اللہ کی ذات تھی، اور جب محبت ہوتی ہے تو محبت بحث نہیں کرتی، محبت پیار کرتی ہے، محبت ہم ہے غلام نبی پاک کے۔ ایسے ہی ہے نا جی، کسی سے کہنا داڑھی رکھ لیں بحث شروع کر دیتا ہے، کہنا میں اجے نیک نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب پورا نیک بنے تب رکھے، تو نے کیوں بحث شروع کی؟ داڑھی حضور نے رکھی ہے نا، لہذا ہم نے انشاءاللہ تو کہہ دیں، وعدہ نہیں لے رہا، حضور نے رکھی ہے نا، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اچھی لگے یا نہ لگے۔ غلام کا کام غلامی کرنا کہ بحث کرنا؟ حضور نے کہا سچ بولو، دکان چلے چاہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولیں، یہ بحث ہے۔ حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں، اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی، جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی، کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے تو غلام خرید کے لائے. آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہا ہے. آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ٹکڑا بچ گیا نہ ڈال دینا، چپ کر کے کھا جاؤ. فرمایا یہ حجرے ہیں کو کمرہ پسند کر لے. کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا. امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں تو رونے لگا. میں نے کہا اٹھو یار سینے سے لگ، تو غلام بننے کے قابل تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے. بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا اس موضوع پر. بابا صاحب کہتے ہیں کہ ایک لقمہ ڈالتے ہو کتے کو، کتا ہمارا غلام ہوتا ہے نا، ہم مالک ہوتے ہیں اس کے. ایک لقمہ ڈالتے ہو اور دوسرا لقمہ وہ مانگے نا، دوسری روٹی تو جوتے مارتے ہو. خود رات کو پنکھے کے نیچے سوتے ہو، وہ بیچارہ ساری رات پہرا دیتا ہے اور سویرے جا کے کسی درخت کے نیچے، رخ کے نیچے سو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے تو اپنا احسان دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ، اور جو تیرا مالک ہے اس کا احسان دیکھ اور اپنی ڈیوٹی دیکھ. خود تو بہانے کیا کہتے ہیں بابا صاحب کہتے ہیں راتی جاگے تے شیخ صدامے تے راتی جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے. تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو ون ستے. تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے. تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے. وہ تو آگے گزر جائیں گے اس طرح، اور تو اشرف المخلوقات ہے. تھوڑا خیال کریں. ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ، ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحثوں میں رہ گئی. بحثوں اتنے کمزور ہیں ہم کہ آج تک بحث کر رہے ہیں، آج تک کہ حضور پہ درود کون سا پڑھنا چاہیے. خدا کے بندے جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ بحث نہیں کرتا، وہ درود پڑھتا ہے. درود و سلام پڑھنے والے کم میں، مسئلہ پوچھنے والے زیادہ ہیں. آپ یقین کرو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے جوش کے ساتھ وہ تو چند ملتے ہیں علاقے میں، اور اس پر دلائل لینے والا سارا شہر ہے. خدا کا خوف کریں، عمل کریں. دین کو بحث کرنے نہیں آیا کہ ہر موضوع پر بحث کریں، فیس بک پہ اپنی رائے کا اظہار کریں. دین بحث کے لیے نہیں آیا، اسے موضوع بحث نہ بناؤ، یہ عمل کرنے کے لیے، اس پر عمل کریں. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حدیبیہ تک تشریف لائے نبی کریم علیہ السلام. ادھر سے حضرت ابو جندل جو تھے یہ وہ دلیر صحابی تھے کہ ان کے والد انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا. ہاتھ میں بھی زنجیریں تھیں، پیروں میں بھی زنجیریں تھیں، اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا. انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک آ گئے. حضرت ابو جندل کمرے میں قید تھے، باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا. انہوں نے نا اپنا سر مار مار کے نا کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی. ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے اسیرۃ النبویہ میں لکھا ہے کھڑکی توڑ کے باہر آئے. دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت. باہر آئے نا جب، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے نا حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی. ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے، اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے. اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی، پر سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا. اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا، حضور نے وعدہ کر دیا. مکے واپس جا نہیں سکتے تھے، وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا. تو صحابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا. اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل گیا. حضرت ابو جندل قید تھے، ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا. یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے. میرے دوستو جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے، چونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا، خون بہتا آ رہا. فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، بڑے درد سے. یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے. تو مجھے بتا باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو وہ چیز باقی رہتی ہے، لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا، پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے. میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے، یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے.
حضرت علی کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ان کافروں کے پرخچے بکھیر دیں، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور اٹھے، حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ رکھا، جناب ابو جندل بھی کھل کے روئے، ایک باری میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ان تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا، کہتے ہیں کھل کے روئے حضرت ابو جندل، کہا حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ جب وہ رو رہے تھے تو ابو سفیان اٹھے، کہا آپ نے وعدہ کر لیا، لے جا نہیں سکتے۔ ایک صحابی نے کہا بھی تو دستخط نہیں ہوئے، کہا نہیں پھر ہم توڑتے ہیں معاہدہ۔ سننا بات، غور کرنا، عقل کہاں تک انسان کو پریشان کرتی ہے اور محبت اسے کتنا سلیقہ سکھاتی ہے، کتنی اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو جندل کو تسلی دی اور پھر حضور نے تھپکی دے کے نہ کندھے پہ فرمایا تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کام بڑا مشکل ہے، تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے۔ جناب ابو جندل کو یہ کہہ کے حضور نے رخ انور پھیرا تو ان کے والد نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لے گئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ تم آج اللہ جانا چاہتا تھا جو تجھے لے کے نہیں گئے، ان کے ساتھ۔ جناب ابو جندل نے باپ کا ہاتھ جھٹکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کر، میرا تو ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے، میرا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا۔ اور کیا شاندار لفظ لکھے ہیں ڈاکٹر صاحب نے۔ حضرت ابو جندل کہنے لگے ابا آپ تو اس طرح کر، میری یہ زنجیریں کھول دے، ہاتھوں کی بھی کھول دے، پیروں کی بھی کھول دے، اور مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے، تو بس بتا دے کہاں قید ہونا ہے۔ اب میں تیرا قیدی نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم نہیں آتا میں قید میں رہوں اور میں خوشی کے ساتھ رہوں گا۔ جتنے کفار وہاں کھڑے تھے نا، جتنے کھڑے تھے، جتنے حضرت ابو جندل کے والد سمیت، وہ کہتے ہیں ہماری توجہ باقی معاملہ سے ہٹ گئی اور جناب ابو جندل کی طرف چلی گئی۔ یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی، وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ میاں صاحب فرمانے لگے کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ پکا رنگ ہوتا ہے۔ اپنے آپ